अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरियाल गुल अब्बासी। आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। नाजरीन, इस्लामाबाद में इमरान खान ने जो 26 नवंबर को फैज़ाबाद जलसे में ऐलान किया, मौजूदा जो ऐलान है असम्बलिया तहलील करने का, उस ऐलान के बाद इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में मुख्तलिफ अफवाहें बाज़गश्त कर रही हैं, जैसे कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात, तहरीक अदम एतमाद और इसके साथ साथ गवर्नर राज की बातें भी सुनाई दे रही हैं। लेकिन इस सब पे हमारा आइन और कानून हमें क्या बताता है, उस पर डिस्कशन करने के लिए आज जो गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, फॉर्मर जो हैं चेयरमैन है ये सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल के, इसके साथ साथ ओवरसीज़ ग्रीवेंस कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और इस टाइम जो है प्रैक्टिसिंग लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में, हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद, इतनी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस के बाद, क्या ये राय जो दी जा रही है, ये जो बातें हो रही हैं गवर्नर राज की, क्या गवर्नर राज लग सकता है, इसके चांसेस हैं? क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद तो बहुत कम चांसेस रह जाते हैं, या पावर तो बहुत कम है फेडरल के पास। देखिए, जब से अप्रैल से पाकिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट गई है और उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आई है, उस वक़्त से लेके पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्पेक्ट्रम है या पाकिस्तान का एक जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आई हैं। जिस तरह आपने देखा कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके ख़िलाफ़ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ तो डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी और कहा कि जी ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये आर्टिकल 5 के अंदर आती है और हम इसको मोशन नहीं करेंगे और टेबल नहीं करेंगे, और उन्होंने उसको टर्न डाउन किया। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त थे, उन्होंने फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की एडवाइस भिजवाई। चूँकि बुनियादी चीज़ ये है कि अगर आप के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो उस वक्त फिर आप के ख़िलाफ़ आपकी जो पावर है असेंबली को डिज़ोल्व करने की वो नहीं रहती, तो वो गई। और इस तरह यकदम पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसका मोशन जो है वो किल किया गया। उसके बाद ये है कि असेंबली को डिज़ोल्व किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पटिशन्स भी गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉग्निजेंस भी लिया और उसके अंदर जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको सेट असाइड किया और ऑटोमेटिकली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की असेंबली डिज़ोल्व करने की एडवाइस थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसको भी सेट असाइड किया गया। कॉन्सिक्वेंट उसका ये बनता था और इस तरह एक गवर्नमेंट जो है रिवर्ट बैक हो गया, वो आई और उन्होंने इस वक्त वो गवर्नमेंट चल रही है। और उसके बाद ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने वोट ऑफ ट्रस्ट लिया और जो एक मैजिक नंबर था 173 उसको उन्होंने क्रॉस किया और वो किया। उसके बाद ये सिचुएशन पंजाब के अंदर आई। आपने देखा कि उसके अंदर जो कुछ लोग ऐसे थे जो पीटीआई के थे, उन्होंने अपने जो वोट्स हैं वो दूसरी साइट्स के अंदर दिए और उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस जो है वहाँ पे स्टार्ट हुआ तो उसके बाद फिर एक डिप्टी स्पीकर ने जो है वो रूलिंग दी और उस रूलिंग के अंदर हुआ ये कि जो आपस में दो कैंडिडेट्स का इलेक्शन चल रहा था फॉर द कंटेस्टिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो उसके अंदर जो वोट्स है वो उन्होंने काउंट ना किए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी मेजॉरिटी ये फैसला करती है तो फिर जो मेंबर्स के वोट्स जो हैं वो उसी तरह जाएंगे जिस तरह मेजॉरिटी पार्टी फैसला करेगी, और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सेट असाइड किया। तो ये चीज़ें जो हैं अप्रैल से चल रही हैं। अब एक सिचुएशन एक नई आई है कि जिसके अंदर ये आया है कि जी क्या जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जो दो प्रोविंस के अंदर हैं कि वो अगर पार्लियामेंट जो अपनी प्रोविंशियल असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करते हैं तो उसके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। तो उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक ही है कि अगर आपका मनी बिल जो है वो चल रहा है उस दौरान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती, या ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है उसके अंदर तो अगर आपके पास पंजाब के अंदर जिस तरह 186 का एक नंबर आपको चाहिए अगर नहीं है तो अगले 6 माह जो हैं वो आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती। वो होना भी तो ज़रूरी है ना, वो भी तो वो अगर वो अगर चल चल रहा है वो भी एक कंडीशंस उसके अंदर आई है। लेकिन उसके बाद ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्टेबल कर दी जाती है तो चीफ मिनिस्टर की जो पावर है एडवाइस टू दी गवर्नर, वो पावर जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। लेकिन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आती और वो प्रोसेस जो है वो चीफ मिनिस्टर एडवाइस कर देता है तो उसके अंदर ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो गवर्नर है
وہ اس چیز کا باؤنڈ ہے کہ وہ چیف منسٹر کی جو ایڈوائز ہے اس کو اوبے کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو 48 آورس کے اندر آٹومیٹکلی جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. اب اس کے اندر ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اگر چونکہ وہ دوسری سائڈس کے لوگ ہیں جس کو ہم پی ڈی ایم کہتے ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو اسمبلیز جو ڈیزالو ہمارے پولیٹیکل یا ہمیں سوٹ نہیں کرتی, تو چونکہ گورنرز ان کے ہیں, تو کیا اس سچویشن کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے کہ گورنر جو ہے وہ جو پروکلیمیشن آف ایمرجنسی جو ہے اس کے اندر کیا اس کا ہے, تو اس کے اندر بھی کانسٹیٹیوشن بڑا واضح ہے کہ آرٹیکل 232 ہے, 233 ہے, 234 اور 235 جو ہے وہ اس سچویشنز کو ڈیل کرتا ہے. اور آرٹیکل جو 234 ہے وہ بڑا واضح. میرا اگلا سوال اسی بارے میں ہی ہے, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آرٹیکل 234 جو ہے وہ کہتا ہے کہ رپورٹ ہے ایک جو فرنش کر کے گورنر بھیجے گا پریزیڈنٹ کو, ٹھیک ہے, کہ جو آئینی طور پہ صوبہ ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا. لیکن مجھے یہ بتائیں, جو مجھے اس میں کوئری نظر آتی ہے کہ اس رپورٹ کو جسٹیفائی کون کرے گا, مطلب جواز کیسے پیش ہوگا کہ جو گورنر نے رپورٹ بنا کے بھیجی ہے کہ بھائی آئینی طور پہ صوبہ کام نہیں کر رہا, وہ جسٹیفائی کیسے ہوگا؟ کیا اس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں یا پریزیڈنٹ اس پہ کوئی کوشچن اٹھائے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں آرٹیکل 236 جو ہے وہ اس چیز کا لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ اگر کوئی بھی پروکلیمیشن آف ایمرجنسی لگتی ہے تو اس کو آپ پاکستان کی جو سپیریئر کورٹس ہے اس کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس کی جسٹیفائی کرنا یا اس کا جسٹیسیبل ہونا وہ کورٹ کے پاس ہی ہے جو پاکستان کی سپیریئر کورٹس ہیں. لیکن چونکہ آرٹیکل 234 کے اندر ایک پروسیس کا ذکر ہے کہ اگر گورنر جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے یا اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز ہیں وہ ایک ریکمینڈ کر کے اس کو کرتے ہیں, بٹ الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ 2 ماہ کے لیے ہوگا, اس کو ود ان 2 months جو ہیں وہ آپ جوائنٹ پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں گے, پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی اور پھر اس کو 2 ماہ کے بعد آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن 6 ماہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ 6 months کے اندر آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس 6 months کے اندر جو ہے پھر جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے پروونس کی, یا پریزیڈنٹ خود ایزیوم کر لے گا یا یہ ہے کہ گورنر کو کہے گا کہ وہ ایزیوم کر لے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اس چیز کی پاور ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس پروونس کے اندر لیجسلیٹ کر سکیں جو اس سچویشن کے مطابق ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ تمام ایکشنز جو ہیں چاہے وہ 232 کے اندر کیے جائیں جو پریزیڈنٹ کی پاور ہے کہ ایکسٹرنل تھریٹ آف وار ہے, اس طرح کے ہے, پھر اس کے بعد 233 ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو آپ انووک نہیں کر سکتے. پھر 234 اس کے اندر آتا ہے جو پروونشل ایمرجنسی کو ڈیل کرتا ہے, اور 235 آپ کی جو فائنینشیل ایمرجنسی ہے اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیل کیا جاتا ہے. بٹ ان ساری چیزوں کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ پریزیڈنٹ کا رول کیا ہے, ہماری پارلیمنٹ کا رول اس کے اندر کیا ہے, اور تیسرا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ فیڈرل گورنمنٹ اس چیز کو کس پیرائے کے اندر دیکھتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ سپیریئر کورٹس کے اندر چیلنج کی جا سکتی ہیں, اور سپیریئر کورٹس کا جو فیصلہ ہے وہ ان ساری سچویشنز کے اندر بائنڈنگ ہے پاکستان کے تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر. لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد اس طرح کا پروسیس جو ہے وہ 232, 234 اور 235 کے اندر کر دیا گیا ہے, جس کے اندر بہت مشکل ہے کہ کسی صوبے کے اندر یا کسی ایسی سچویشن کے اندر ایمرجنسی لگانا اور پھر اس کو ایک خاص ٹائم کے اندر ریٹین کر کے رکھنا, اور پھر یہ ہے کہ اس کو ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے لمبا کرنا. تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ کانسٹیٹیوشن کے اندر آئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی سچویشن اس وقت چل رہی ہے اس وقت یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پارٹی کی ہے تو گورنر اگر دوسری پارٹی کے ہیں تو تیسری طرف چیف منسٹر جو ہے وہ ایک اور پارٹی کا ہے جی, اور پھر فائنلی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کسی اور پارٹی کے اندر ہیں. تو اگر ان ساری گیون سچویشنز کو اندر دیکھا جائے تو ایکیڈیمک ڈسکشن تو بن سکتی ہے اس پولیٹیکل سچویشنز کے اندر, بٹ کانسٹیٹیوشنلی اس بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ کسی پروونس کے اندر ایمرجنسی لگائیں اور پھر آپ کا اس ایکشن جو ہے اس کو ریٹین کریں اور اس کے اندر ایسی چیزیں آئیں کہ جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کور آپ کو مل سکے. اور بائی دی اینڈ آف دا ڈے اگر یہ چیلنج ہو بھی جاتا ہے کورٹ میں, اس کو اسٹریچ کیا بھی جاتا ہے, تو پھر ہم وہی ایپیسوڈ دیکھیں گے ریپیٹ ہوتا ہوا جو ہم نے دیکھا ہے, وہی سپریم کورٹ, وہی چکر, سارا کچھ جو ہم دیکھ چکے ہیں آلریڈی اپریل مئی میں. دیکھیں یہ ہے کہ الٹیمیٹ آربیٹریٹر تو جو ہے اس ساری سچویشن کے اندر وہ آپ کا سپریم کورٹ ہے اور آپ کے ہائی کورٹس ہیں, اور انہی کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر پاور لکھی گئی ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے اندر آئیں گے تو سپریم کورٹ کے اندر آپ ڈائریکٹ پٹیشنز بھی کر سکتے ہیں, 184(3) کے اندر آپ آ سکتے ہیں. پھر سپریم کورٹ جو ہے
وہ سو موٹو پاورز بھی کرتی ہے. پھر اگر آپ نے ہائی کورٹ کے اندر جانا ہے تو آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر آپ اس کے اندر جا سکتے ہیں. تو کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر جو ساری چیزوں کو ریزالو کرنا, جوڈیشلی اور جسٹ کرنا, یہ تو سپیریئر کورٹس کا ہی کام ہے. اچھا, آپ کے اندازے میں کیا ہے, مطلب آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے اور آپ قانون کو جانتے ہیں بہت ڈیپتھ میں جا کے, آپ کو کیا لگتا ہے از دس اے سچویشن, مطلب یہ اس ٹائم یہ سچویشن ہے جسٹیفائڈ ہے کہ ہم گورنر راج کی بات کریں یا گورنر راج لگا دیا جائے؟ نہ ہی تو کوئی فائنینشیل ایمرجنسی ہے, مطلب کوئی سچویشن آپ کو لگتی ہے ایسی کہ گورنر راج لگایا جا سکے؟ میرا خیال کہ ایسی سچویشن ہے اس وقت جو بھی چل رہا ہے وہ ساری پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں, اور ڈیموکریسی کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ود میجورٹی اگر ہے تو آپ کا جو سارا سسٹم ہے وہ آپ کی میجورٹی کے ساتھ چلتا ہے. اور دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز اندر ہے وہ ہے آپ کا پولیٹیکل نیگوسیشنز یا ڈائیلاگ کرنا, وہ ڈیموکریسی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. بٹ چونکہ ہمارا جو سیکنڈ ایریا ہے جو ہمارا نیگوسیشن یا ڈائیلاگ اس وقت چل نہیں رہا, اور دونوں جو سائڈز ہیں وہ ایک ہی چیز کے اوپر سٹک کی گئی ہیں کہ جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, بٹ اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا واضح ہے. اگر چیف منسٹر یہ چاہیں تو وہ اپنی ٹینیور سے پہلے اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں, اور پھر 90 ڈیز کے اندر جو ہے وہ الیکشن اس پروونس کے اندر ہوں گے. اور کانسٹیٹیوشن کے اندر کسی جگہ یہی نہیں لکھا سوائے ایک چیز کے کہ ہماری نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کا جو ٹینیور ہے وہ 5 سال ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی کا ٹینیور پہلے مکمل ہوتا ہے تو اس کے الیکشن پہلے ہو سکتے ہیں, کسی کا ٹینیور اگر بعد میں مکمل ہوگا تو اس کے بعد کے اندر آئیں گے. اور ہمارے پاس 88 کے الیکشنز کا بھی ایک ایگزامپل ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ پہلے الیکشنز جو تھے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوئے اور پھر 3 دن کے بعد جو ہے پروونشل اسمبلیز کے ہوئے. اگر اس وقت اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی ہے 2 پروونسز کے اندر تو ان کا ٹینیور اس ڈیٹ سے سٹارٹ ہوگا جس ڈیٹ کے اندر جا کے یہ لوگ اپنا اوتھ لیں گے, اس دن سے اس کے ٹینیور سٹارٹ ہوگا. اور ممکن یہ ہے کہ اگر اس پیرائے کے اندر جایا جائے تو ان 2 پروونس کے اندر ٹینیور جو ہے وہ اگر مارچ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ 5 سال کے لیے آئے گا. پھر اگر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اگر نہیں ہوتی تو وہ ان کا جو ہے سپٹمبر اکتوبر والا جو ہے وہ اس کے اندر سٹارٹ ہوگا, اور بلوچستان کا بھی اسی پیریڈ کے اندر سٹارٹ ہوگا, اور اسی طرح سندھ جو ہماری پروونشل اسمبلی اسی کے اندر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری پولیٹیکل انسرٹینٹی کا ایک سلوشن یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے, اور یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر اسی طرح ہم اس الیکشن فارمیٹ کے اندر جائیں گے تو وہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لے کے آئے گا, نہ اکنامک سٹیبلٹی لے کے آئے گا. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں الیکشن ریفارمز کے اندر جانا چاہیے, اور جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے اس کے اندر میجر قسم کے ریفارمز کیے جانے چاہیے, اور جو بھی اس کے ممبرز یا چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے اوپر سب کا کنسنسس آنا چاہیے, تاکہ اگلا الیکشن اس کا جو بھی رزلٹ آئے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آئے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک چارٹر آف گورننس, چارٹر آف جسٹس کی طرف جانا چاہیے کہ جس کی بھی حکومت آئے گی اس کی جو بھی میجر ریفارمز آئیں گی ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری آن گورننس یا جوڈیشل ریفارمز کے اندر, تو ہم ان چیزوں کو سپورٹ کریں گے, اور ہمارا ایجنڈا ایک ہے. اور تیسرا یہ جو ہے جس کا اکثر ذکر بھی ہوتا ہے وہ ہے چارٹر آف اکانومی, کہ ہم نے اگلے 5 سال اپنے ملک کو کس طرح چلانا ہے, کس طرف لے کے جانا ہے, ہم نے امپلائمنٹ پہ کس طرح کام کرنا ہے, ہم نے اپنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ کس طرح کام کرنا ہے, کس طرح ہم نے جو اپنے ریزروز ہیں فارن ریزروز ان کو بلڈ کرنا ہے, کس طرح ہم نے جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے اسے کم کرنا ہے, کس طرح ہمارا ملک کا ٹیکسیشن سسٹم ہو, کس طرح ہم نے جو ٹیکس جی ڈی پی ہے اس کو بڑھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کر کے تو پھر اگر ہم الیکشن کے اندر جائیں تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اکنامک اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. اگر اسی طرح ہم جائیں گے تو ابھی آپ دیکھیں کہ 3-4 ماہ کے بعد اگر 90 ڈیز کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر اگلا جو ٹینیور ہے وہ 3 اسمبلیز کا آئے گا, وہ پھر اس چیز کے اندر آئیں گے. اور آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے فارن ریزروز کا کیا حال ہے, ان امپلائمنٹ کس لیول پہ پہنچ چکی ہے, ایف ڈی آئی کس حد تک کم چکی ہے, بیلنس آف پیمنٹس ہمارا کتنا بہت بڑا ایشو آ گیا ہے, امپورٹس کی ایل سیز جو ہیں اس کے اندر کتنا آ گیا ہے, ڈالر آپ دیکھ لیں کہ اس کی پیرٹی جو ہے وہ روپیز کے مقابلے میں بہت بڑھ گئی ہے. اور اس وقت مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ 3 ریٹس چل رہے ہیں, ایک انٹر بینک ریٹ چل رہا ہے, ایک اس کے بعد اوپن مارکیٹ کا چل رہا ہے, اور تیسرا اگر آپ کو بہت ضرورت ہے تو اس کا ریٹ ایک اور کچھ ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ کلاس ہے ان ساروں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے
اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے اس سسٹم کے مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ان لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری جو ہے ساروں کو اکٹھا بیٹھ کے 3 ماہ کے اندر یہ ساری چیزیں جو فنڈامنٹل ہیں ان کو ریزالو کیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے الیکشن کی طرف بھی جانا چاہیے تاکہ جو بھی پارٹی کی حکومت آئے وہ یکسوئی کے ساتھ اس ملک کے لوگوں کی خدمت کر سکے، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کام کر سکے، گورننس جو ہمارا ایک آؤٹ ڈیٹڈ جوڈیشل اور گورننس سسٹم ہے جو انگریزوں کا دیا ہوا ہے اس سے ہم نے کس طرح جان چھڑانی ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ایجوکیشن سسٹم کے لیے کس طرح جانا ہے، ہم نے اکنامک سٹیبلٹی اور ہم نے اپنے لوگوں کے ویلتھ جنریشن کس طرح کرنی ہے، تو وہ یکسوئی کے ساتھ کر سکے۔ اگر اس طرح اس سچویشنز کے اندر جائے گی تو یہ ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اور ہماری اکانومی کے لیے بھی بہتر نہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی بار ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔